बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की हम लोगों की आयत नंबर 20 तक की अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने जो भी लिखा है हम लोग ने वही किया है। जो भी अल्लाह हमको तौफीक दे समझने की। सूरह बकरा की आयत नंबर 21 में परवरदिगार फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले वाले लोगों को पैदा किया ताकि तुम ख़तरात से महफूज रहो। यहाँ पर जो है तो अल्लाह ने तमाम लोगों को, यानी अल्लाह की मखलूक है सारे इंसान। तो हम लोग ने इसके पहले देखा कि अल्लाह ने किस तरह से काफिर, मुशरिक, मुनाफिक ये सब तमाम गिरोह हैं, मगर यहाँ पर अल्लाह या अय्युहन नासु कह के मुतवज्जा कर रहा है कि खुदा ने इबादत की आम्मा को दावत दी है, यानी तमाम इंसानों को उसने दावत दी है। ऐसा नहीं है क्योंकि अल्लाह की सब खिलकत है। तो यहाँ पर अल्लाह जो है तो किस तरह कह रहा है, अपने परवरदिगार की इबादत करो, यानी वो परवरदिगार हमको इंसानों को अपने अफ़ाल पर मजबूर नहीं करता है। वो यानी वो उसने इंसान को आज़ाद रखा है और इसीलिए उसने अलीम और हकीम वो परवरदिगार तो सबको बिल्कुल बराबर की तरह से यकसा तौर पर दावत दी है उसने। यानी अब हम लोग अगर देखते हैं दावत या यहाँ पर इताअत जो होती है, जैसे अगर हम कोई बादशाह है, कोई लीडर है, कोई हाकिम है तो उसकी इताअत करते हैं तो 3 तरीक़े से की जाती है। पहला ये है कि किसी के ज़ेरे बार एहसान होकर, यानी किसी ने हम पर एहसान किया है तो इंसान फितरतन उसकी फर्माबरदारी पर आमादा होता है। फिर नाफरमानी की सज़ा से डर कर वो इताअत करता है कि अगर मैं नाफरमानी करूँगा तो ये मुझे सज़ा देंगे, इसके लिए वो इताअत करता है। तीसरी चीज़ है फर्माबरदारी के बाद अगर कुछ इनाम मिल रहा है, कुछ उसको इज़्ज़त और शोहरत मिल रही है तो वो इताअत करता है। तो हाकिम भी बवक्त हुक्म या अपने एहसानात की बिना पर हुक्म की जुर्रत करता है, यानी हुक्म देता है, ऑर्डर देता है कि अच्छे काम करो, मैं तुमको ये दूँगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो सज़ा की वो धमकी भी देता है। तो इंसान जो है तो इनाम की लालच में भी जो है तो इताअत करता है। तो ये हुक्म और इताअत के उसूल हैं। या तो इंसान अगर एहसान किसी ने किया उसके लिए उसकी इताअत करेगा, या फिर उसकी सज़ा के खौफ से, और या फिर उसके इनाम की लालच में। तो खुदा मोहसिन भी है और जज़ा और सज़ा पर कादिर भी है, यानी खुदा ने हम पर बहुत एहसान किए हैं। अल्लाह ने हमको बग़ैर मांगे बहुत कुछ दिया है और क़यामत का दिन रखा है उसने, सज़ा और जज़ा रखी है। और तीनों चीज़ें मुस्तकिल तौर पर अपने अपने मकाम पर इसकी इताअत की दाई हैं। सब इबादतों से बुलंद तरीन इबादत वो है जो इसके एहसानात के पेश नज़र इसको मुस्तहिक़ इबादत करार देकर खुज़ू और खुशू किया जाए। जैसे कि मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की मुनाजात में अल्फाज हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी इबादत न जहन्नुम के खौफ से करता हूँ न जन्नत के लालच से करता हूँ, बल्कि तुझे इबादत का अहल समझकर तेरी इबादत करता हूँ। एक मुकाम पर यही कह फरमाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा अब्द हूँ, तेरा यानी बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा रब है। तो इबादत के 3 मर्तबे हैं, एक इबादत इरफ़ान, एक इबादत खौफ, एक इबादत तम। यानी इबादत इरफ़ान का मर्तबा सबसे बुलंद है और खौफ की जो इबादत है वो
اور آخری درجے کی جو عبادت تمہیں ہیں، تو یہ جو عبادتیں ہیں یہ لالچ کے لیے ہیں اور ڈر کی وجہ سے ہیں انسان. تو ڈر کی وجہ سے ہوتی ہیں تو وہ غلاموں کی ہے، اور جو لالچ کے لیے ہوتی ہیں تو وہ جو ہے تو تجارت والی عبادت ہے. عبادت کا ہم کو حکم دیا ہے اللہ نے. ہم اگر اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو یعنی آیت نمبر 21 میں یہی بتایا ہے کہ اے لوگوں پروردگار کی عبادت کرو. یعنی اس نے عبادت کا یعنی سارے لوگوں کو سب سے پہلے خداوند کریم نے اپنی 2 صفتوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر. یعنی اب تمہارے پروردگار کی عبادت کرو. یعنی پہلے سب سے پہلے اس نے ربوبیت کی صفت بتائی ہے اس آیت میں، اور دوسرے کہ جس نے تمہیں خلق کیا، یعنی خالق ہونے کا رہی. یعنی 2 صفتیں اس نے اپنی اس آیت میں بتائی ہیں. اگر ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم کو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے. ہم لوگ یہ نہیں سوچے کہ جو ابھی ہم لوگ آج یہ بھی کریں گے کہ اللہ نے عبادت کیوں ہم لوگ کے لیے رکھی ہے. تو یہاں کے اوپر یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے یہاں پر کیا بولا ہے کہ فکر کرو، عقل و تدبر کے ذریعے دعوت دیتا ہے. یعنی یہاں پر متقیوں کی یہاں پہ بتائیں نا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی اب یہاں پر متقین کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں. تو یہاں کے اوپر اس آیت میں 3 گروہ میں سے متقین کے گروہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ نے. یعنی کافر، مشرک، متقی. تو جو متقی ہے نا اللہ ان سے کہہ رہا ہے، کیونکہ متقی کے ہی اعمال قبول ہونے والے ہیں. اور متقین جو ہیں تو دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت بھی ان کے لیے کامیاب ہے. تو خالق نے منطقی بنیادوں کا ذکر کیا، یعنی جو ربوبیت، خالقیت اور رزاقیت سے ہے. یعنی یہاں کے اوپر اللہ نے مین چیز بتائی ہے کہ تمہارا پروردگار کا لفظ جو ہے نا تو بہت وسیع ہے یہ. یعنی ربوبیت کے ادراک کے بعد عبودیت ہے. جب ہم اپنے رب کو پہچانیں گے تو ہم اس کے بندے بنیں گے، یا عبودیت جو بندہ، ہم اس کے اچھے بندے بنیں گے. یعنی کس طرح سے ہم کو جب اگر اس کی معرفت ہوگی کہ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے مگر اللہ نے ہم کو وجود دیا. جب انسان اپنے آپ کو مخلوق سمجھتا ہے تو اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا. تو کتاب خلقت یعنی کتاب خلقت یعنی پوری کائنات کو اس نے خلق کیا ہے، پوری کائنات کو. جب ہم اس کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر فکر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، والذین من قبلکم، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہاں پر اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ خالی تم کو ہی میں نے نہیں خلق کیا ہے، مطلب تم سے پہلے بھی لوگوں کو میں نے خلق کیا ہے. اور کس طرح سے خلق کیا اور انہوں نے کیا کیا، یعنی موجودہ نسل سے پہلے بھی، انسانی نوح سے پہلے، یعنی انسانی خلقت سے پہلے کی مخلوقات جو ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی انسانوں سے پہلے اللہ نے جن کو خلق کیا تھا وہ سارے لوگ بھی شامل ہیں. تو یہاں پر ہم کو اس میں پوائنٹ ملتا ہے کہ مختلف نظریاتی گروہوں کے مقابلے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کو صرف اور صرف صاحبان عقل اور منطق، یعنی ان کو کہا گیا ہے متقی. جو عقل کا استعمال جب کرتا ہے انسان تو وہ اچھے عمل کرتا ہے. اس کو معلوم ہے یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہ دنیا خط پانی ہے، یہ دنیا میں ہم جو بھی کریں گے ہم کو اس کے لیے اچھائیاں یعنی ملیں گی، برائیاں کو جواب ہم کو سزا ملے گی. تو انسان اسی وقت متقی ہوگا جب وہ غور و فکر کرے گا، اپنی عقل کا استعمال کرے گا. پھر انسان کو خلقت کے حوالے سے آفاقی مطالعے کی دعوت دی گئی ہے. آفاق یعنی ایک ہے انفسی جو ہمارے جسم میں ہے، اللہ نے جو رکھا ہے. ابھی مثلاً ہم کھانا کھاتے ہیں تو نوالا چبانا چاہیے، اس کے اندر جو ہم کو پانی ردوپت ملتی ہے جو نوالے میں تو وہ ہضم ہونے میں مدد ہوتی ہے نا. پھر حلق کے اندر نالی ہے، کتنی
پتلی نالیاں ہیں وہ، کہ اگر ہمارا کھانا کہیں اور ذرا سا جاتا ہے تو کیسے اچھو ہو جاتا ہے، کھانا باہر آ جاتا ہے، ہوا کی نالی اسی میں بازو میں پانی کی نالی، نہیں کس طرح سے اللہ نے یہ جو بنایا ہے. تو سائنس خود کہتا ہے کہ یہ کارخانہ آج تک سائنس بھی نہیں بنا. اور ایک ہوتی ہے آفاقی. آفاقی میں جیسے آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، یہ میدان، یہ ساری چیزیں اس کے بعد والی آیت میں آئیں گی. تو اس میں ہم کو انسان سے ہٹ کے مطلب انسان ہی کے لیے بنایا ہے نا یہ سب اللہ نے. تو اس میں ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیوں اور کیسے بنایا، یہ کس طرح سے انسانوں کا خیال رکھ کے اللہ نے یہ بنایا ہے. پھر تیسری چیز اس میں پوائنٹ آتا ہے، انسانی خلقت کا مقصد خالق کی پرستش ہے. یعنی اللہ کو صرف اور صرف اللہ نے جو انسان کو بنایا وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. یعنی ہم کو صرف اور صرف کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ ایک پروردگار. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو تمہارے پروردگار کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے. تو یہاں کے اوپر صرف اور صرف جب بھی عبادت کا، یہ عبادت کا مفہوم بھی بہت وسیع ہے. عبادت جو ہے تو ہم لوگ خالی نماز قرآن کو سمجھتے ہیں. نماز قرآن سے زیادہ اس میں آئے گئے آگے چل کے سب، کہ کس طرح سے ہم کو عبادتیں کرنا ہے. پھر یہاں کے اوپر دیا ہے، دیکھو یہاں پر اب یہ ہم لوگ کے سوال کے لیے بھی اچھا ہے کہ یا ایھا الناس، ہم لوگ قرآن میں آیتیں پڑھتے ہیں نا اکثر، یا ایھا الذین، یا ایھا الرسول. تو یا ایھا الناس جو کہا ہے نا اللہ نے کہ اے لوگوں، یا یعنی اے، تقریباً یہ قرآن میں 20 مرتبہ آیا ہے. یہ دھیان رکھو، یہ سوال میں ہم لوگ لے سکتے ہیں. یا ایھا الناس پورے قرآن میں 20 مرتبہ آیا ہے. اور یہ جو ہے تو کسی خاص قبیلے سے یا گروہ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت عام ہے. سب کو ایک یگانہ واحد پروردگار کی عبادت کی دعوت دی ہے. اور وہ ہر قسم کے یعنی انسان کو راہ شرک اور راہ توحید سے انحراف کا مقابلہ کرتا ہے. یعنی انسان کو جتنا کہا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اتنا ہی انسانوں نے کیا کیا ہے، اس کے مخالفت میں آ گئے. اچھا، ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کہ خلقت انسان نعمت خداوندی ہے. یعنی اللہ نے جو انسان کو خلق کیا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے نا. تو انسان کے جذبہ تفکر کو ابھارنے کے لیے، اسے عبادت پروردگار کی طرف مائل کرنے کے لیے قرآن اپنی گفتگو کا آغاز یعنی شروعات تمام انسانوں کی خلقت سے کرتا ہے، جو ایک اہم ترین نعمت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. تو یہاں کے اوپر یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو خلق کیا ہے تو اب ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم کچھ نہیں تھے، ہم کو ایک نجس قطرے سے اللہ نے اتنا بڑا وجود دیا. تو یہ خلقت جو ہماری ہے، اور پھر کامل خلقت ہے نا. کتنے بچے سے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ادھورے رہتے ہیں، پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، کہ کوئی لنگڑے ہیں، کوئی لولے ہیں، کوئی اندھے. تو اللہ نے الحمدللہ ہم لوگ اپنے آپ پہ غور کریں تو اللہ نے ہم کو مکمل عقل کے ساتھ ہم کو، تو یہ ایک نعمت ہے. اس کی بنا پر بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنا، یعنی اس کی عبادت کرنا چاہیے. اب یہ نعمت دیکھو کیا کیا دی ہے اس نے. اللہ نے وہ نعمت ہے جو خدا کی قدرت ہے، علم و حکمت ہے، رحمت خاص و عام کی نشانی ہے. یعنی اس کی رحمتیں سب کو ملتی ہیں، چاہے کافر ہوں، چاہے منافق ہو، چاہے مومن ہو. کیونکہ انسان جو عالم ہستی کا مکمل نمونہ ہے، اس کی خلقت میں خدا کی غیر متناہی علم و قدرت اور اس کی وسیع نعمتیں مکمل طور پر نظر آتی ہیں. اب یہاں پر بتایا جو لوگ خدا کے سامنے نہیں جھکتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے سے پہلے لوگوں کی خلقت میں غور نہیں کرتے، اور اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ اس عظیم خلقت کو گونگی اور بہری طبیعت کے عوامل سے منسوب نہیں کیا جا سکتا. ان بے حساب بے نظیر نعمتوں کو جو انسانی جسم و جان میں
ظاہر ہیں سوائے اس مبدا کے نہیں سمجھا جا سکتا جس کا علم اور قدرت لامتناہی ہے. یعنی ہم لوگ اگر انسان کی خلقت کو دیکھتے ہیں، اگر ہم آگے جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس انسان کو جو خلق کیا ہے تو کس طرح سے اس کے لیے نعمتیں، خلقت کی نعمت کے علاوہ بھی دنیا میں کتنی نعمتیں اس کے لیے رکھی ہیں. اس بنا پر ذکر نعمات ایک تو خدا شناسی کے لیے دلیل ہے. یعنی ہم جب اس کی نعمتوں کا ذکر کریں، یعنی اس کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہی کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا، ہم اللہ کو ہم نے جانا. جیسے مثلاً ہم کسی کے گھر گئے، وہ گھر بہت زیادہ روشن تھا، ہوادار تھا، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ ہم اس گھر میں بیٹھے ہیں، اس گھر میں دل لگ رہا تھا، خوشحال تھا. تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ پروردگار نے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ تمہارا گھر کتنا اچھا ہے، کتنی ہوا ہے، کتنی روشنی ہے. تو یہ نا جب ہم ملے نا ایک دوسرے سے سلام دعا کے بعد، تو ہم صرف اور صرف اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں. ہم لوگ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا ذکر نعمات جو ہے یہ عقل مندوں کی نشانی ہے اللہ کی. اور دوسرا، جب اس کی نعمت یاد کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا شکر ادا کریں گے. تو یہ دو چیزیں انسان اگر کرتا ہے تو یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. ہم اس کی ذکر، نعمت کا ذکر کریں، اور اس کے بعد اب جیسے اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ آج ہم بیٹھے تھوڑا سا ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جو ہم علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے. نہیں تو بہت سے ایسے ہیں کہ جو بالکل اپنے آپ کو بالکل کنارے رکھے ہوئے ہیں، کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم یعنی کچھ حاصل کریں. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو جو ہے تو یہ اللہ کا ذکر، اس کی نعمت کا کرتے رہنا، اور پھر جب اس کا شکر کرنا. پھر یہاں پر تیسرا پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ عبادت کا نتیجہ یہاں پر دیا نا، لعلکم تتقون، یعنی شاید تم جو ہے تو عبادت گزار، پرہیزگار بن جاؤ. کہ یہاں پر جو دیا ہے تقوی اور پرہیزگاری، تو ہماری عبادتیں اور تسلیمات خدا کے جاؤ جلال میں اضافے کا باعث نہیں ہے. یعنی ہم جو عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کے ہم مرتبے کو نہیں بڑھا رہے، اللہ کا جو جاؤ جلال ہے ہم اس کو نہیں بڑھا رہے، سوال ہی نہیں اٹھتا ہے نا. اور اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو اس کی عظمت کی کوئی کمی آئے گی، اس کی ربوبیت میں کوئی کمی آئے گی؟ یعنی کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، کامل و اکمل پروردگار ہے. جب انسانوں کو اس نے کامل بنایا ہے تو پھر وہ پروردگار کیسا ہوگا؟ وہ علیم ہے، جاننے والا ہے. یہاں کے اوپر جو بتایا ہے کہ نہ ہماری عبادت کرنے سے اس میں کوئی بڑھتی ہوگی، اور نہ اس کی عبادت نہیں کرنے سے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گا. یہ عبادات تو تقوی کا سبق حاصل کرنے کے لیے تربیتی کلاسز ہیں، اور تقوی وہی ہے احساس ذمہ داری اور انسان کے جذبہ باطن کا نام ہے، جو انسان کی قیمت کا معیار ہے، مقام شخصیت کا میزان و ترازو ہے. یعنی ہم لوگ تقوی حاصل کرنا مطلب اللہ سے ڈرنا. تقوی کا مطلب ہی ہے، ہم لوگ تقوی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہندو کا نہیں کھانا ہے نا، نجس چیزوں نہیں کرنا ہے. مگر تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا. اب اللہ سے ڈرنا اگر ایک لفظ آ گیا تو پھر ہر چیز کے جو قانون ہیں اس کے مطابق ہی ہم کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ہیں. ہم کو کوشش یہی ہوگی ہماری کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہم کو اس کو ماننا ہے. اب اس میں ہم کو چاہے تکلیف ہو اور چاہے راحت ہو، اللہ نے کہہ دیا تو ختم ہو گیا. اور اللہ کوئی بھی چیز ہم کو بغیر حکمت کے حکم نہیں دے سکتا ہے. اللہ کا حکم ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے. الذین من قبلکم، یہ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم بتوں کی پرستش میں اپنے آباء و اجداد کی سنت سے یعنی استدلال کرو، یعنی دلیلیں دو کہ ہمارے باپ دادا تو اسی کی پرستش کرتے تھے تو ہم کیسے چھوڑ دیں.
تو خدا جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے وہی تمہارے آباء و اجداد کا مالک و پروردگار ہے. یعنی جس نے تم کو پیدا کیا وہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا. اب وہ پروردگار انہوں نے ایک اللہ کی پرستش نہیں کی تو تم ان کی پیروی نہیں کرو. یہاں پر تم کو یعنی علم آ گیا ہے، علم کے ذریعے اپنی عقلوں کا استعمال کرو. وہ پروردگار جو اتنا علیم ہے اور تم لوگ نے اس کو اس کے سامنے کھڑا کیا، جو اندھے گونگے بہرے ہیں، جو کسی کا سن نہیں سکتے، کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تم اس کو اپنا خدا مان رہے ہو. وہ تمہارا کب فائدہ دے گا؟ کیا فائدہ دے گا؟ تم کتنی بھی آوازیں دو کیا وہ تم کو جواب دے گا؟ تو یہ ان کی عقل کے اندھے ہو گئے نا، کیونکہ انہوں نے اپنی، ابھی ہم لوگ نے جو اس کے پہلے پڑھا منافق، تو یہ سب عقل کے اندھے ہو گئے نا، اور انہوں نے کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا. اس بنا پر بتوں کی پرستش تمہاری طرف سے ہو چاہے ان کی طرف سے، کجروی کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی تم اگر بت پرستی کر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم کو اس کا اچھا اجر ملے گا، بلکہ تم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اب ہم لوگ یہاں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کیوں عبادت لازم قرار دی ہے. یعنی اے انسانوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہاں پر کتاب عیون الاخبار الرضا، یعنی ہم نے اس میں بتایا نا کس کی ہے یہ، اس میں کس کی حدیث زیادہ ہے؟ عیون اخبار الرضا میں کس کی حدیث؟ امام رضا علیہ السلام کی. تو امام رضا علیہ السلام فضل بن شازان، یہ فضل، ہاں میں بتا رہی ہوں نا، ہاں وہی ہے. ہاں اس کتاب میں فضل ابن شازان نے ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے محمدin وعالم احکام شریعت کے کچھ علتیں اور اس کے اسباب معلوم کیے کہ مولا یہ کیوں اللہ نے ہم پر عبادت کو فرض کیا ہے. تو یہ الفاظ یعنی اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث لمبی ہوگی. اگر یہ سوال کیا جائے کہ بندے خدا کی عبادت کیوں کریں، اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں پر خدا کی عبادت اس لیے فرض کی گئی تاکہ وہ خدا کی یاد کو بھلا نہ دیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی یاد کو بھلا نہیں دیں. میں اس کے مقرر کردہ آداب کو نہ چھوڑیں. جو اس نے آداب ہم کو دیے ہیں، جو اس نے آداب مقرر کیے ہیں، ہم ان آداب سے نہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں. یعنی یہاں کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی خلقت ہم ہیں، تو اللہ نے ہمارے کو عقل دی ہے، تو ہدایت دی، تو ہدایت کے جو سامان دیے ہیں، ان ہدایت کے جو سامان ہیں جو ہمارے یعنی حدیث ثقلین کے مطابق قرآن ناطق اور قرآن صامت، تو ہم کو ان کے قول کے اوپر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. تو یہ آداب کو نہ چھوڑیں، اس کے اوامر اور نواہی سے غافل نہ ہو جائیں. ہم لوگ جو ہیں تو سب سے بڑی چیز کہ ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بالکل بھی ہم لوگ اس سے لاحل ہیں. کس طرح سے ہم کو امر بالمعروف کرنا چاہیے. امر بالمعروف ہم کب کر سکتے ہیں؟ ہم امر بالمعروف کب کر سکتے ہیں؟ جب کوئی بتائے گا کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم خود اس پر عمل کریں گے. جب ہم خود اس پر عمل کریں، سب سے پہلے ہم کو عمل کرنا چاہیے ایک چیز، اور پھر اگر ہم سامنے والا کر رہا ہے تو ہم کو اس کی پوری جانکاری ہونا چاہیے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. اگر ہم ہو سکتا ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم غلط کر رہے ہوں، سامنے والا صحیح ہو، تو ہم اس کو صحیح کرنے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم بے عزتی ہوئیں گے. تو اوامر جو ہے یہ امر بالمعروف جو یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ یعنی ہم کو پوائنٹ سے اس کے بارے میں پوری معلومات ہونا چاہیے. تو مگر ہم لوگ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اوامر اور نواہی سے بتایا گیا ہے
کہ غافل نہ ہو جائیں. تو ہم کو اس کے بارے میں خود بھی نالج لیتے رہنا چاہیے نا کہ بھئی یہ کس طرح ہے. جیسے مثلاً وضو ہو رہا ہے, اکثر زیارتوں پہ جاتے ہیں, وضو دیکھ رہے ہیں, تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وضو کیسے کر رہے ہیں. اگر ان کا وضو ہم کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا وضو چیک کرایا ہے, ہمارا وضو صحیح ہے, وہ غلط وضو کر رہے ہیں, تو اس وقت ہم ان کو سب کے بیچ میں نہیں بولیں ارے کیا کر رہی تم ایسے کیسے. بے عزتی نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم اکیلے میں تنہائی میں کہیں کہ دیکھیے آپ نے جو یہ وضو کیا ہے, ہم لوگ نے ایسا نہیں, مدرسے میں ایسے سیکھا ہے ہم لوگ نے. ہم ان کو آرام سے عزت ان کی باقی رہے, ان کو ذلیل نہیں کر سکتے. تو ہم ان کی اصلاح کرنے کی نیت ہونا چاہیے ہماری. ہم اگر کسی کو امر بالمعروف کر رہے ہیں, ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں, تو خاموشی کے ساتھ, تاکہ وہ اپنی خفت یعنی لوگوں میں اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے ہم کو غافل نہیں ہونا چاہیے. یعنی کوئی چیز اگر ہم کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم اس کی تاکید کریں کہ یہ کام غلط ہے, تو بھی ہم کو اس کو اکیلے میں بولنا ہے, ہم کو اس کو ذلیل نہیں کرنا ہے. کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس, میری عبادت کرو. کہ اللہ نے کسی پہ تھوپا کہ تم کو یہ کرنا ہی ہے؟ نہیں. اے لوگوں, میں نے تم کو خلق کیا, یعنی تم کو میں نے خلق کیا, اب تم میری عبادت کرو, اپنے پروردگار کی عبادت کرو. تو اس نے ہم کو آزاد چھوڑا ہے, اس نے ہم کو عبادت کی طاقت بھی دی ہے, عبادت کے لیے ذہن ہم کو دیا ہے, عقل دی ہے, کتابیں دی ہیں, انبیاء بھیجے, ائمہ بھیجے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ عبادت کے مفہوم میں آتی ہیں. پھر عبادت میں انسانوں کی صلاح و فلاح کا راز چھپا ہوا ہے. یعنی انسان کی اصلاح ہوتی ہے, انسان کامیاب ہوتا ہے عبادت جب وہ کرتا ہے. تو عبادت کی بہت ساری شاخیں اس میں آئے گا. اگر ان پر بندگی کے تقاضوں کو فرض نہ کیا جاتا تو ان کے دل سخت ہو جاتے. اب یہاں کے اوپر ہم لوگوں کو کیا چیز ہے, اصول دین میں تو آ گیا توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. اب جو یہ فروع دین ہے نا, یہ 10 کو ہم لوگوں کو کس طرح سے کرنا ہے اس کے بارے میں پوری معلومات ہونا چاہیے. تو یہاں پر کیا دیا ہے, ان پر بندگی کے تقاضوں کو فرض نہ کیا جاتا کہ تم اللہ کے بندے ہو, تم آزاد نہیں ہو, تمہارا کوئی بادشاہ ہے, کوئی تمہارا حاکم ہے, کوئی لیڈر ہے, کوئی سرپرست ہے, وہ پروردگار ہے, وہی تم کو ہر چیز دے بھی رہا ہے, وہی چیز کا حساب بھی لے گا. تو پھر اگر یہ چیز نہیں ہوتی, یعنی یہی ہے جیسے کافر سوچتے ہیں کہ یہی دنیا ہے جو بھی ہے, تو کیا ہوتا ہے, سب کے دل سخت ہو جاتے ہیں, پھر وہ اللہ کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے نا. اس لیے اللہ نے یہ امام نے جملے, امام کے جملے ہیں یہ. پھر کتاب التوحید میں, کتاب التوحید ہم نے, یہ کتاب جو ہے اس میں پورے توحید کو امام نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے. تو اس میں جو ہے امام علی رضی اللہ السلام کی کا توحید کے متعلق ایک خطبہ ہے. اس میں امام نے خطبے کو بیان کر رہے ہیں. کون سے کتاب التوحید, امام 8ویں امام. ہاں, عبادت خدا کی ابتدا معرفت خدا سے ہوتی ہے. یعنی ہم جب عبادت کریں اللہ کی تو اس کی شروعات جو ہوتی ہے تو معرفت خدا سے ہوتی ہے. یعنی ہم جتنا اللہ کو پہچانیں گے, جتنا اللہ کو جانیں گے, اتنا زیادہ ہم اللہ کی بہترین عبادت کر سکتے ہیں. معرفت خدا کی بنیاد اس کی توحید ہے. یعنی اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کا پلر جو ہے, اس کی بیس جو ہے, تو وحدہ لا شریک, اللہ واحد ہے, اللہ یکتا ہے, اللہ یگانہ ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ محتاج نہیں ہے. اور توحید الہی کی بنیاد اس سے صفات کی نفی پر قائم ہے. یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ وہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک. قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اے میرے رسول کہ کوئی پروردگار, قل هو اللہ, وہ ایک اللہ ہے, وہ واحد ہے, احد ہے. یہاں پر ایک نہیں ہے, ہم ایک نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ یہ ایک کتاب ہے, ایک کتاب ہے, مگر کتنے صفوں سے مل کے بنی نا. اللہ ایسا نہیں ہے.
اللہ نہ کسی سے مل کے بنا ہے اور نہ اللہ کے حصے ہو سکتے ہیں۔ وحدہ احدہ، احدہ کے معنی ہی ہے کہ وہ ایک، یگانہ، ایک اللہ کی۔ اب جو اس کی صفات ہے، ہم اس کی صفات کی نام لے کے عبادت نہیں ہے، ہم رحمان کی عبادت کرتے ہیں، ہم رحیم کی عبادت، یہ شرک ہے۔ امام نے یہ بتایا ہے کیونکہ عقلیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ہر صفت اور موصوف مخلوق ہوتی ہے۔ اونلی صرف ایک اللہ جو ہے یہ صفات، یعنی یہ ذاتی نام ہے، اس میں ذاتی ہے، یعنی کسی بھی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا نام یا اپنے بچوں کا نام اللہ رکھے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ہی ہے، اور جتنی اس کی صفتیں ہیں وہ سب مخلوق میں آتی ہیں، جیسے کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے نا، تو یہ سب جو ہیں تو اس کی صفتیں ہیں۔ ہر مخلوق اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا ایک ایسا خالق ہے جو نہ تو صفت ہے اور نہ موصوف ہے۔ ہر صفت اور موصوف اپنے حادث ہونے کی گواہ ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگ نے کل کی تفسیر میں پڑھا ہے توحید کے بارے میں کہ کس طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب سنو گے تم لوگ تو اس میں پتہ چلے گا۔ تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے، مگر اللہ کی صفتیں ظاہر کب ہوئی؟ اللہ صفتیں ظاہر کیسے ہوئیں؟ اللہ رحیم ہے، تو جب اس نے کسی پہ رحم کیا تو آئی وہ صفت نا۔ اس کی صفتیں تھیں، مگر یہ تو اسی کو بولتے ہیں حادث، جو نہیں تھا پھر ہوا، ظاہر ہوا۔ سمجھ میں آئے نا؟ اللہ خالق ہمیشہ سے تھا، مگر ابھی کسی کو خلق ہی نہیں کیا تھا، تو لفظ خالق آتا کیسے؟ اس کی صفت خالق کی آتی کیسے؟ تو جب اس نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نور کو خلق کیا تو اب وہ بنا خالق اور یہ بنی مخلوق۔ تو جیسے جیسے مخلوق کی پر ظاہر کرتا گیا اپنی صفتوں کو تو وہ موصوف بنتا گیا، تو مگر صفتیں ذاتی نہیں ہیں، یہ سب بات کی ہیں، حادث ہیں، یعنی یہ۔ پھر حدوث اس بات کا گواہ ہے کہ جس میں وہ پایا جائے گا وہ ازلی نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ سے نہیں تھا، جب خلق کیا تو خالق بنا، ابھی تک خلق نہیں کیا تھا تو وہ ظاہر ہی نہیں تھی، خالق کیسے کہلاتا؟ جب تک خالق خلق نہیں کرے گا خالق کہلائے گا کیسے؟ جب خالق نے خلق کیا تو وہ مخلوق ہوئی، اب مخلوق نے اس کا رزق کھایا تو وہ رازق بن گیا۔ اب سمجھا؟ مخلوق نے اس کی عبادت کی تو وہ معبود بن گیا، یعنی ایک ایک صفتیں مخلوق کے ذریعے اب ظاہر ہونے لگی، سمجھ؟ تو یہ حدوث ہوتا ہے، اس کو حدوث کہتے ہیں۔ اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ محمد وآل محمد کو خط لکھا عبد الرحمن ابن ابی نجران نے کہ مولا میں آپ پر قربان جاؤں، ہم دیکھو یہاں پہ انہوں نے بتا دیا، ہم رحمان، رحیم، واحد، احد اور صمد کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا ساری صفتیں بیان کی نا امام سے، رحمان، رحیم، واحد، احد اور صمد کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے مسمى کو چھوڑ کر اسم کی عبادت کی تو اس نے شرک اور کفر کیا۔ مسمى یعنی اللہ، جس کو ہم سنتے ہیں وہ اللہ ہے، اب تم نے اس مسمى کو چھوڑ دیا، اب تم نے اس کے اسم کو لے لیا، اللہ کے 99 نام ہے نا، تو تم نام کی اگر عبادت کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ کفر کرو گے، شرک کرو گے۔ سمجھ میں آئی اب یہ چیز؟ ہم لوگ یہ کبھی نہیں کہیں کہ ہم اس صمد کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس وحدہ لا شریک کی، ہم یہ کہیں ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم رحمان کی عبادت کرتے ہیں یہ نہیں بولے، ہم رحیم کی عبادت کرتے ہیں ہم یہ نہیں، اللہ کے نام ہے نا وہ، تو ہم اسم کی عبادت کریں گے، تو اسم کی عبادت جو ہوتی ہے وہ غیر اللہ ہو گیا، اسم ذاتی جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو ہم کو یعنی کہہ رہے نا کہ ہم لوگ کو توحید نہیں سمجھ میں آتی ہے، اور توحید سوائے اماموں کے کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے،
توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ اسی لیے بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جو ہمارے الفاظوں میں آتی ہیں. جیسے ابھی ہم لوگ نے کہا تھا کہ تم نہیں ہوتے تو ہمارا ایک کام نہیں ہوتا. تو کتنی یعنی سختی سے بنایا کہ اللہ نے تم کو ذریعہ بنایا تو تم نے ہماری مدد کی. ہم کو یہ ایسے جملے بولنا چاہیے. تو اسی طرح سے امام نے کہا کہ جس نے مسمى کو چھوڑ کر اسم کی عبادت کی اس نے شرک اور کفر کا ارتکاب کیا. اس نے معبود کا انکار کیا. اس نے کسی چیز کی بھی عبادت نہیں کی. میں تو اس اللہ وحدہ اور صمد کی عبادت کرتا ہوں جس کے یہ تمام نام ہیں. اب امام نے یہاں سمجھایا میں اس اللہ وحدہ الصمد کی عبادت کرتا ہوں. یعنی امام نے بتایا کہ وہ اللہ ہے جو واحد ہے, جو صمد یعنی بے نیاز ہے, اس کو کسی کا محتاج نہیں ہے. میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں. نام تو صفات ہیں جس سے اللہ نے اپنی صفت بیان کی. یعنی ہم لوگوں کو آسانی ہو پہچاننے میں, اس لیے اللہ نے اپنی صفتیں بیان کر کے نام دیے. ورنہ ہم کو ناموں کی عبادت ناموں سے نہیں لے کے کرنا ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ بہت اہم ہے ہم لوگ کو توحید کو اگر سمجھنا ہے تو, کہ اللہ اور اس کی قدرت کے متعلق زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنا افضل ترین عبادت ہے. یعنی کتنا امام نے آسانی سے بتا دیا کہ اللہ کی قدرت کے متعلق اتنا بڑا آسمان, کہیں پلر دکھائی نہیں دے رہا ہے, ہم کو تھوڑی سی دیر غور و فکر کریں ہاں تو ہم کو اللہ کی قدرت یاد آئے گی کہ وہ پروردگار کتنا قدیر ہے. یعنی اب ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ہر چیز پر قادر ہے. پھر اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کہ نماز روزے کی کثرت کا نام عبادت نہیں ہے. انسان پورا سال روزے رکھ رہا ہے, پورے راتوں دن نمازیں پڑھ رہا ہے, امام کیا کہہ رہے ہیں اس کی عبادت نہیں ہے. عبادت امر الہی میں غور و فکر کرنے کا نام ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پہ غور و فکر کریں, اس پہ متوجہ ہوں کہ وہ جو کہہ رہا ہے ہم کو اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. وہ پروردگار ہے جس نے ہم کو خلق کیا, جو ہم کو رزق دیتا ہے, جو آج دے رہا ہے وہ کل بھی دے گا. ہم اس پر بھروسہ رکھیں, اس پہ توکل کریں تو ہم کو اس کی یعنی ہم خالی واجب ادا کریں, مگر ہم اس کے حکم پر جو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہم اس کے اوپر عمل کریں, غور و فکر کریں. پھر ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام, حرام سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے. ہر حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانا, ہر حرام چیز, خالی نجس چیزیں نہیں, ہر حرام چیز سے. کوئی اجازت نہیں ہے, ہم اس کی چیز نہیں رکھ سکتے. کسی نے ہم کو امانت دی, ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے. ہر وہ حرام جس سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے. پھر ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا خدا کے فرض پر عمل کرنے والا لوگوں میں سے بہت بڑا عابد ہے. یعنی خدا کے فرائض پر عمل کرنے والا. اب دیکھو پانچویں کون سا, ہر حرام چیز سے بچنا, ہاں بڑی عبادت ہے یہ پانچویں امام. ہاں پانچویں امام علیہ السلام نے فرمایا حرام سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے. پھر چوتھے امام فرماتے ہیں خدا کے فرائض پر عمل کرنے والا. اب فرائض پر عمل کرنے والا یعنی ہم لوگ کیا بولتے ہیں, فرائض نماز پنجگانہ. ایک عابد نماز پڑھ رہا ہے, نماز اس نے شروع کی, اس نے دیکھا بچے جو ہیں, ایک چھوٹا مرغی تھی تو مرغی کو جو ہے تو وہ ان لوگ چھیڑ رہے ہیں, بچے بہت چھیڑ رہے ہیں, یہاں تک وہ اس نے اپنی نماز, اس کو جتنی نماز تھی اس کو واجبات انجام دے کے اس کو چاہیے تھا کہ اس مرغی کو آزاد کرے بچوں سے, بچوں کو ہٹائے, بچائیں اس کو. اللہ کی مخلوق ہے مرغی, لاکھ وہ چھوٹی ہے تو کیا ہوا, مگر اللہ کی مخلوق, اس میں جان ہے.
تو اس عابد نے اپنی نماز کو اتنا لمبا کیا کہ بچوں نے یہاں تک اس کے پر نوچ ڈالے، اتنے پر نوچے کہ وہ مرغی مر گئی۔ اب جب مرغی مر گئی تو پروردگار نے فرشتے سے کہا جاؤ اس عابد کو زمین پھاڑ کے اس کو اندر زمین میں دھسا دو، مجھے اس کی عبادت نہیں چاہیے۔ کیوں؟ تو یہاں فرائض کیا ہے، فرض کیا تھا، وہ اس سے بچانا چاہیے تھا۔ تو ہمارے پر جو فرائض عائد ہوئے ہیں ان فرائض کو ادا کرنا ہمارے لیے وہ عبادت ہے۔ خالی ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری عبادت ہے، نہیں، عبادت کے مفہوم کو سمجھنا۔ امام نے پوری طرح سے بتا دیا کہ جتنی چیزیں تم پر فرض کی گئی ہیں کہ تم کو ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے، تم کو بہن بھائیوں کا حق ادا کرنا ہے، تم کو اپنے شوہر کا حق ادا کرنا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا، یعنی معاشرے میں ہم کو کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں۔ ہم ایک اکیلی زندگی، ہم میاں بیوی، ہمارے بچے، یہ زندگی اللہ نے قبول نہیں کی ہے، اور اس میں وہ ہم کو کوئی نہ کوئی ایسی تکلیف دیتا ہے کہ جو تکلیف کو ہم برداشت کرنے کی طاقت، تو وہ تکلیف کی ذمہ دار ہم خود ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اب بولا نا کہ اللہ نے کیوں دلوں پہ مہر لگایا، کیوں ان کو گونگا بہرا کیا؟ ہم لوگ نے اس کے پہلے کیا ہے، کیوں کیا گونگا بہرا اس نے؟ کیوں لوگوں کے دلوں پر مہر لگائی اللہ نے؟ کوئی بتائے گا؟ تم لوگ خالی سنتے ہو کہ سنتے بھی نہیں ہو؟ یعنی اللہ نے کیوں گونگا بہرا بنایا؟ کیونکہ انہوں نے برے راستوں کو خود چنا نا، انہوں نے نا اچھائیوں کو اپنایا ہی نہیں، انہوں نے اپنی منافقت میں گناہوں پہ اصرار کرتے رہے، حق کو چھپاتے رہے، اور حق کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی جھوٹ بولا، مذاق کیا، یہ ساری چیزوں کی بنا پر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر یہ مصیبت آئی۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہماری اپنی کمائی بھی آتی ہے۔ ہم اپنی پچھلی زندگی میں اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ سے توبہ اور استغفار زیادہ زیادہ کریں۔ پھر یہاں پر ہمارے چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں عبادت 3 طرح کی ہے۔ یہاں پر امام نے کھل کے، جیسے علیہ السلام نے بتایا تھا، کچھ لوگ دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہی افضل ترین عبادت ہے۔ کچھ لوگ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، یہ تجارت والی عبادت ہے۔ تو ہم لوگ کو کون سی عبادت کرنا چاہیے؟ نہ ہم کو جنت کا لالچ کرنا چاہیے، نہ ہم کو جہنم کا خوف، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری میں اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت میں اس کی عبادت کریں۔ معانی الاخبار میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اللہم صلی اللہ محمد، کہ عبادت کے 70 اجزاء ہیں، یعنی جز ایک پارٹ کو بولتے ہیں، تو جز کی جمع ہے، پلورل ہے، اجزاء، تو 70 اجزاء ہیں۔ اس کا افضل ترین حصہ طلب حلال ہے۔ حلال کا 2 لقمہ اگر ہم کو مل گیا تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا پورا بھر کے پتیلی کھانا ملنے سے۔ حلال ہونا چاہیے، چاہے 2 لقمہ، جس سے ہماری صرف زندگی بچ جائے۔ عیون اخبار الرضا میں ہمارے 8ویں امام علیہ السلام سے منقول ہے، ہماری ذریت کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہماری ذریت کو دیکھنا عبادت، یعنی ذریت یعنی امام کے بعد امام کے بعد، اب یہ 8ویں امام کہہ رہے ہیں نا، رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہیں، 8ویں امام کہہ رہے ہیں۔ ہماری ذریت کو دیکھنے، یعنی ابھی 8ویں امام کے بعد 9ویں امام، 9ویں امام کے بعد 10ویں امام، 10ویں امام کے بعد 11ویں امام، یعنی امام کو دیکھنا عبادت ہے۔ عائشہ جب ابو بکر آئے تھے تو ابو بکر بیٹھے تھے اپنی بیٹی سے بات کر رہے تھے، تو رسول اللہ آ گئے۔ اب ابو بکر بات کر رہے ہیں عائشہ سے، بیٹی سے، اور دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی طرف، تو یہ برا لگا بیٹی کو۔ بعد میں کہنے لگی کہ تم مجھ سے بات کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے رسول اللہ کو، تو کہا کہ رسول اللہ یعنی دیکھنا، رسول کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔
مولا علی آ گئے. اب وہ مولا علی کو دیکھنے لگے اور یہ عائشہ کو برداشت نہیں ہوا. یعنی رسول اللہ تک صحیح دھرا مگر علی علیہ السلام کو دیکھنا ان کو بہت ہی ناگوار گزرا. تو جا کے انہوں نے پوچھا کہ تم علی کا چہرہ کیوں دیکھ رہے؟ جب اکیلے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب یہ نہیں تو یہ پتہ تھا مگر وہ حدیث کی اس نے تصدیق کی. انہوں نے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے حدیث بیان کی؟ رسول اللہ نے کہا ہاں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب دیکھو ان کو آگے کا سارا علم کس طرح ان کی پلاننگ تھی نا, تو پلاننگ کے مطابق انسان کے جو اندر ہوتا ہے وہ زبان پر ظاہر ہوتا ہے. زبان جو ہوتی ہے وہ دل کا آئینہ ہوتی ہے. تو دماغ کا آئینہ چہرہ ہوتا ہے اور دل کا آئینہ ایک دم آنکھ. یعنی ہم لوگ جو زبان سے بولتے ہیں تو کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ علی جب سب کو موت ہے تو علی کو بھی موت آئے گی, تو پھر اس وقت لوگ کیسے عبادت کریں گے؟ علی کا چہرہ تو چھپ جائے گا. تو کہا علی کا ذکر عبادت ہوگا. تو علی کا ذکر عبادت ہوگا تو ہو سکتا ہے ایسا دور آئے کہ لوگ علی کی ذکر کو منع کر دیں, علی کا ذکر نہ کیا جائے, منع ہو جائے گا, تو اس وقت لوگ کیسے عبادت کریں گے؟ تو کیا کہا علی کی محبت عبادت ہوگی. تو یعنی علی علیہ السلام کی محبت حدیث میں ہے کہ وہ گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتی ہے جیسے درخت کے سوکھے پتوں کو ہوا جب تیز چلتی تو سارے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو ایسے علی علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو اس طرح ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. مگر ان کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ محبت ہونا چاہیے نا. خالی زبان سے ہم علی کو چاہتے ہیں علی سے اور علی کا کوئی کام ہی ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. تو یہاں کے اوپر جو ہے تو امام کیا کہتے ہیں ہماری ذریت کو دیکھنا عبادت ہے. تو پھر ان لوگوں نے پوچھا فرزند رسول کیا صرف ائمہ کا دیکھنا عبادت ہے یا تمام ذریت پیغمبر کا دیکھنا عبادت ہے؟ جیسے عورتوں میں دیکھیں جو ان کی بیوی ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کی ماں ہیں. جیسے ابھی 8ویں امام جب یہ کہہ رہے ہیں تو 8ویں امام کی ماں کو دیکھنا عبادت ہے, 8ویں امام کی بیوی کو دیکھنا عبادت ہے, 8ویں امام کی بیٹی کو دیکھنا عبادت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا اس طرح سے. تو امام کیا کہتے ہیں اگر ذریت پیغمبر منہاج رسول سے جدا نہ ہو, یعنی جو ان کا نہج ہے, جو ان کا مقصد ہے, یعنی اگر وہ ذریت رسول اللہ کے خاندان میں رہ کر ان سے وفادار ہیں تو ہی یعنی جدا نہ ہو اور نافرمانی میں ملوث نہ ہو, تو کیا ہے ان سب کو دیکھنا عبادت. ابھی جیسے ہم لوگ جناب حکیمہ خاتون کی زیارت پڑھتے ہیں, ہم لوگ جیسے جناب نرجس خاتون ہیں, تو یہ تو سب عورتیں ہی ہیں نا, تو ہم لوگ ان کی بھی تو کرتے ہیں نا. جناب زینب سلام اللہ, جناب کلثوم, جناب فاطمہ صغریٰ, جناب سکینہ, ان سب کے تو یعنی یہاں امام نے واضح کر دیا کہ اگر یہ سب محمد آل محمد کی سے محبت میں ہیں, ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, ان کے اوپر ہیں, ان کے لیے ہیں, ان کے ساتھ وفادار ہیں, تو ان سب کو دیکھنا کیا ہے عبادت ہے. کتاب الخصال میں چھٹے امام فرماتے ہیں خاموشی اور اس کے گھر کی طرف چل کر جانے سے بڑھ کر خدا کی اور کسی چیز سے عبادت نہیں کی گئی. یعنی انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے. ایک چیز جتنا وہ خاموش رہے گا اتنا وہ بہترین اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور اس کو خانہ کعبہ کی طرف حج کرنا, یعنی استطاعت ہے تو حج نہیں تو عمرہ, اللہ کی طرف جانا یہ افضل ترین عبادت ہے. پھر حج کرنا, حج ہو چاہے عمرہ ہو. اچھا, اگر حج تو واجب زندگی میں ایک ہی بار ہے نا, اور پھر وہ مردوں پہ زیادہ ہے. اگر استطاعت ہے تو ہم جا سکتے ہیں. پھر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا سمجھ بوجھ کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے. یعنی بہت زیادہ سمجھ کر غور و فکر کر کے تفکر اور تدبر کر کے ہم کو عبادت کرنا چاہیے. اگر ہماری عبادت بس ہمارا کام ہے کہ ہم کو ابھی وضو کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو وہ عبادت نہیں ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا. دیکھو یہاں پر علی علیہ السلام کو جو کہہ رہے ہیں تو علی علیہ السلام غافل نہیں ہے، مگر رسول اللہ یہ ہم لوگ کو نصیحت کر رہے ہیں. علی جو ان فرائض کو ادا کرے جو خدا نے اس پر واجب کیے ہیں تو وہ لوگوں کے بہت بڑے عابدوں میں سے ایک عابد ہے. یعنی اللہ نے جتنے فرائض ہم پر عائد کیے ہیں ہم کو ہر فرائض پر پوری طرح سے اترنا ہے، ان کو ادا کرنا ہے. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں عابدوں میں سب سے بڑا وہ عابد ہوگا. تو بس ہم لوگ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ خالی نماز قرآن عبادت ہے. اللہ نے جتنے فرائض ہم پر عائد کیے ہم کو خوشی سے ان فرض کو ادا کرنا ہے. اللہ کی مخلوق ہے، ہم غیروں کا خوشی استقبال کرتے ہیں، خوشی ان کی مدد کرتے ہیں، اپنوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. سب سے بڑی اللہ جو ہے تو وہ عذاب دیتا ہے، وہ قطع رحمی کا عذاب ہے. اللہ کو قطع رحمی اپنے گھر والوں سے پسند نہیں ہے. جو بھی ہے ان سے خوشی حال رہو، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ سلوک کرو. وہ چاہے کتنا بھی ہم سے برائی کریں ہم ان کے ساتھ اچھائی سے رہیں انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد آل محمد علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کریں اور ہم ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار ہوئیں. امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور تمام شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی سلامتی ہو. تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.